पाकिस्तान की अहमक इस्टेब्लिशमेंट जो है जब तालिबान से ये मुतालबा करते हैं कि तालिबान को पाकिस्तान में से या दहशतगर्दों में से एक को चुनना होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी तक मदरचोद जो हैं ये नज़ाकत नहीं समझ सके, ये ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं है, ये तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं उनसे नाबलद हैं, जो इस किस्म का बयान दे के तो जग हसाई का मौजब बन रहे हैं। एक तरफ जग हसाई का मौजब बन रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के अवाम को जो है हलाकतों का सामना हो रहा है। हालांकि 1947 से अफगानों ने वाज़े तौर पर पाकिस्तान को पैगाम दे दिया हुआ है कि वो हर उस एलिमेंट के साथ हैं जो एंटी पाकिस्तान है, और ये इन मादरचोदों को इस चीज़ की समझ नहीं है और शायद आइंदा 200 साल तक भी ये नहीं समझ सकेंगे। तो भाई बहुत आसान है चीज़ को समझना कि देखिए जनाब अली, यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग लाइन का भी मसला नहीं है, अगरचे बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उनकी डिज़ायर बियॉन्ड ड्यूरिंग लाइन है। उनकी जो ख्वाहिश है, जो दिल में है उनके, जो उनके वो बिलीव कर, वो ये है, वो सिंपल ही ये है कि पाकिस्तान को हमने नहीं मानना और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से हमने ख़त्म करना है। और वो सीरियसली ये समझते हैं कि हम एक ऐसी ताकत हैं जो पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे और हम इस नुक्ते के ऊपर जो है वो ज़रूर और ज़रूर इसको अमली रंग देंगे। अनफॉर्चुनेट यार, देखिए जो भी हुकूमत वहाँ रही है, वो जब पाकिस्तान के बारे में बात होती है तो वो पाकिस्तान के वजूद की नफ़ी करते हैं, लेकिन हमें नहीं समझ लगी। वजूद की नफ़ी करना और बात है, लेकिन ये ख्वाहिश रखना कि हमने इस मुल्क को क्या बोलते हैं, इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दें, ख़त्म कर देना, ये है। ओके, और आप माचुदकी करके आके तो लोगों को कह रहे हो कि तालिबान को डिसाइड करना होगा। वो तो डिसाइड कर चुके हो MS-47 से। मदरचोदो, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो जाओ सारे ये छोड़ो और आगा वसीम को दो चार्ज। मदरचोदो, हरामजादो, हर रोज बम फट रहे हैं 47 से, ये नहीं कि आज से। ओके, लोग मारे जा रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, और आप अभी भी ये कह रहे हो कि आपको पिक करना है कि आप टेररिस्टों के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। इससे ज्यादा मादरचोद इदारा कोई और हो ही नहीं सकता जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। टोटल फेल है। ओके, तो अब तारीखी चीज़ों को समझे बगैर हम कभी भी जो है असल जो फैक्टर्स हैं उनको हम नहीं समझ सकेंगे। हिस्टोरिकली यही हुआ है कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा मुखालफत ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर सतह पर जहाँ से हुई है, वो अफ़गानिस्तान है। और आज तक हम यही कहते चले आ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, जबकि हिंदुस्तान को हम दूसरे तीसरे दर्जे पे ला सकते हैं इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में। और जिस कौम को ये नहीं पता कि असल में सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान एलिमेंट किस खित्ते में पाए जा रहे हैं, वो माचोद क्या मुल्क का दिफा कर सकते हैं। बहरहाल, जिस तरह से इसराइल की हम मिसाल ले लेते हैं, मिडिल ईस्ट में क्या है, ओके, कि पूरी दुनिया की ताकतों ने
ہر انٹرنیشنل ادارے نے، کیا یونائٹڈ نیشن ہے، کیا وہ دوسرے ماچود ہے، تو وہ زائنسٹ انسٹیٹیوشنز، لیکن جو ہے پچھلے 80 سال سے وہ لگے ہوئے ہیں کہ جی فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے، کوئی دوستی ہو جائے، کوئی جناب علی پیس ڈیل ہو جائے. اوکے، ناکام کیوں ہے؟ ناکام اس لیے ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے وجود کا انکاری ہے. اوکے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی ہمارا حق تو نصف سعودی عرب اور عراق اور مطلب مصر اور یہ گریٹر اسرائیل ہے، ہم تو ان کے وجود کو نہیں مانتے. اس لیے ہر قسم کی، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں امریکہ نے کیمپ ڈیوڈ اور یہ ناروے میں یا مختلف دنیا کے ہر ملک میں تو ان کی وہ کوئی پیس ڈیل کروانے کی اتوں وچوں کچھ اور ہے. بہرحال کوشش تو مطلب ہوئی ہے، لیکن نتیجہ آپ دیکھیں نہیں ہوا. وجہ کیا ہے یار؟ یہ وجہ نہیں ماچو سمجھتے. تو اسی طریقے سے جب افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال جیسے فلسطین کی اور اسرائیل کی صورتحال ہے، ایسے افغانستان کی، کیونکہ افغان جو ہیں وہ پاکستان کے وجود کو نہ مانیں گے، نہ مانتے تھے، نہ مانتے ہیں. یہاں تم مانچو تو کیسے پیس لا سکتے ہو؟ اوکے، تو اس لیے وہ میں دیکھ رہا تھا، کیا بولتے ہیں، کوئی وہ فقیر جرنلسٹ، کیا نام ہے اس کا، تو ان کو پتہ کچھ نہیں ہے، بس بینچود ادھر ادھر کی لگا کے تو جی وہ ایسے ہی کبھی اس کو مکھن لگا دیا، کبھی اس کو مکھن، اور بن گئے جرنلسٹ. جی وہ ان کے افغان منسٹر نے بڑا اچھا بیان دیا ہے، بڑا پازیٹیو ہے، ہمیں خوش رہنا چاہیے کہ اب بہتری کی طرف ہو رہا ہے، طالبان اور پاکستان کے درمیان اچھے تعلقات، اور یہ اور وہ مادر چوت یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ ہسٹری رہی ہے. مجھ سے پوچھو نا، I have so many references، اور یہ میرے اپنے ریفرنس نہیں، افغانوں کے ریفرنس دوں گا ان کو. اوکے، جب افغانستان کے اندر وہاں کا حکمران طبقے کے اوپر دباؤ آیا ہے تو انہوں نے پاکستان کے متعلق جو ہے نرم رویہ اختیار کیا ہے، بیانات کی حد تک ہی. اوکے، تو یہ ظاہر شاہ کو دیکھ لیں، داؤد خان کو دیکھ لیں، کیا نام ہے، خلقی پرچیزمیز کو بھی دیکھ لیں، اور جناب علی جب وہ فار ایگزامپل کیا بولتے ہیں، وہ بہت اسٹرانگ ہوا، کیا داؤد خان، اس کے ساتھ جو لیفٹسٹ تھے وہ انہوں نے کو کیا، اور اس نے اور کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی، اور وہ بڑا پاورفل بادشاہ، نوٹ بادشاہ، صدر جو بھی تھا، بہرحال بادشاہ ہی تھا، بہرحال صدر تو نام، تو اس نے فل فلیج پاکستان کے خلاف جو ہے کام کیا، اوپنلی کیا. اوکے، اب کیونکہ اس کو پتا تھا میرے ساتھ تو میری گورنمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن تھی، جو لیفٹسٹ وغیرہ جو تھے، وہ میرے الائی ہیں. اوکے، تو نو پاکستان کو، اور دیکھیے کیا ہوا. اوکے، تو اس لیے آگے جا کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی جو مارکسسٹ حکومتیں آئیں خلقی پرچمیز کے اندر بھی، جیسے ہی سوویٹس آرمی وہاں آئی اور انہوں نے کنٹرول کر لیا، اس وقت کے ان کا پاکستان پالیسی بڑی اگریسو ہے، کہ حتیٰ کہ وہ قادیانی مادر چوت جنرل ضیاء وہاں گیا، اسے ملا ترکی سے، تو اس نے اس کو کیا بولتے ہیں، تانا زنی کرنا شروع کر دی کہ یہ انگریزوں کا اور آل دیٹ، کہ وہ they didn't care. اوکے، جیسے جیسے وہ دباؤ بڑھنا شروع ہوا، کیا نام ہے، حفیظ اللہ امین، وہ تو خیر مار ہی گیا نا، اس کو تو مار دیا نا ترکی کو. تو حفیظ اللہ امین نے پاکستان میں کے بارے میں اچھے بیان دینے شروع کر دیے. اوکے، کہ بھئی آئیں جی، وہ
फॉरेन मिनिस्टर का टूर हो रहा है, ये हो, उसकी सारा बातचीत तो यानी लचक ले आए। एंड अगेन यही बब्र कार्मल के ज़माने में भी देखते हैं, नजीब के ज़माने में भी देखते हैं, जैसे जैसे मुजाहिदीन को किसी फ्रंट के ऊपर मार पड़ी है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इतने बम हैं कि हम ये बम जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के पहाड़ों को हम मलियामेट कर सकते हैं, तो पाकिस्तान इस्लामाबाद और ये और वो हम उसको तुन के रख देंगे और ये वो। जैसे कहीं पर उनका खोस्त में मार पड़ी या कंधार में कम्युनिस्टों को, तो वो कि जी पाकिस्तान और हम मिल के तो इस मसले का टेबल टॉक करते हैं, ये वो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं, लोगों को नहीं पता तो मैं क्या करूं। ओके, तो यही वो जो क्या नाम है, ताहिर खान बोल रहा है कि जी ये बड़ा पॉजिटिव उन्होंने रिस्पांस दिया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मादरचोद हिस्ट्री को नहीं समझते। ओके, क्यों उधर वो बदख्शान में इधर क्या बोलते हैं नॉर्दर्न अलाइन के जो भी हैं पर्शियंस और क्या ताजिक वगैरह, उन्होंने तहरीक शुरू की। ओके, इंटरनली उनके ऊपर दबाव आया तो ये बयान दे दिया उसके। तो जैसे ही अगर ये वो उस क्या बोलते हैं तहरीक को अगर ये कुचलने में कामयाब होंगे, फिर देखना किस तरह की इनकी वो रंग बदलते हैं। तो ये एक मुसलसल हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसको हम समझे बगैर जो है अपनी माँ चुदकी करके राय देना शुरू कर देते हैं। ओके भाई, उनको इक्तदार सिर्फ इसलिए दिया गया था, जो ज़ायनिस्ट ने इक्तदार दिया है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इस रीजन में जो है एक तो अफ़गानिस्तान को टेररिस्टों का हब बनाना, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मैंने बैक इन 15 साल पहले ये बात कही हुई थी कि जनाब यहाँ पर आई रिमेंबर कि मैं कह रहा था ये एक तंजीम भी बनाएंगे जिसका खुरासान नाम होगा। उस वक्त नामो निशान नहीं था, लेकिन आज देखिए बना हुआ है। ये मुकम्मल तौर पे जो है क्या बोलते हैं तालिबान को हुकूमत देंगे और ऑल दैट बहरहाल, और वो एंटी पाकिस्तान होगा और वो चीज़। लेकिन क्या है, जिस एजेंडे के तहत उनको हुकूमत दी गई है वो उस एजेंडे पे मुकम्मल तौर पे काम कर रहे हैं। उनके कान पे जूं नहीं रेंगती कि भाई पाकिस्तान के अंदर इतनी शदीद टेररिज्म हो गई है और क्या नाम है वो उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान एक बड़ी ताकत तो है, मिलिट्री ताकत कंपेयर टू अफगानिस्तान, एटमी ताकत भी है ये वो, लेकिन लैक ऑफ लीडरशिप है ना पाकिस्तान में, ये माचोत क्या समझे। हालांकि मैं बारहा अपने व्लॉग्स में बता चुका हुआ हूँ कि जनाब अली जब भी ये प्रेशर में होते हैं तो इनके अंदर इनका रवैये में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है। ओके, तो हम इस फ्रेम में आने की बजाय हमें फोकस ये करना है कि ये वो चैलेंज है कि सर्वाइवल ऑफ पाकिस्तान के लिए है। डजेंट मैटर वो उनके बयान कैसे आ रहे हैं, लेकिन वो आप भी अपने रवैये में तब फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ जब आप देखो कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म नहीं करवा रहे, ड्यूरिंग लाइन को मान रहे हैं, पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर मानते हैं, फिर तो वो बहुत अच्छा है। फिर तो वो 2 कदम पीस के लिए चले तो आप 4 कदम चलो, लेकिन जो इश्यूज हैं वो यहीं पर हैं और आप कह रहे हो जी उसने बयान अच्छा दे दिया और ये हो गया और वो हो गया। तो मुझे तो ये भी डर लगता है कि अगर तालिबान की हुकूमत कहीं ख़त्म हो गई तो जो नौजवानों के गले काटे हैं, खुदकश हमलों में तालिबान ने मारे हैं, मुल्ला उमर और ये क्या नाम है हैबतुल्ला, अगर इनको पाकिस्तान यानी अफ़गानिस्तान से फ़रार होना पड़ेगा तो मुझे शक है कि ये माचोद हरामज़ादे जो ISI मरज़ई ने बनाई, मरज़ई से काम आई, ये इनको जनाब इस्लामाबाद के विलाज में आके तो जनाब सरकारी ख़र्चे पे रखना शुरू कर देंगे। ऐसे माचोद हैं ये। मुझे ये भी डर है ये जानकर कि जनाब वो हिंदुस्तान के साथ गए हैं और अमेरिकन असला लेके पाकिस्तान के गरीब बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं हर चीज़। मुझे डर है कि ये माचोद
تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ صورتحال اب کیا ہے. صورتحال یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان یا کوئی اس قسم کے اسے طالبان سے مراد یہی ہے کہ وہ آلموسٹ 90% افغان جو ہیں وہ اینٹی پاکستان ہیں. وین آئی سے افغان اوکے, تو وہ پاکستان وقتی طور پہ اگر دباؤ میں ہوں گے تو آپ کو اپنا بھائی بھی کہیں گے, لیکن جیسے جیسے تو وہ آپ کو ڈنڈا دیں گے. اور یہ تاریخ کا ایک مسلسل پروسیس رہا ہے, لیکن ہم نے نہیں سمجھنا. تو اس لیے اس پالیسی کو کہ وہ اب لچک لا رہے ہیں, ریئلائز کر رہے ہیں, سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو چلیں وہ ناکام ہو جائے گی, جو ہو بھی چکی ہوئی ہے. تو کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ یہی ہے, سب سے پہلے تو ماجود پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, پاکستان کی حکومتیں جو ہیں, چھوڑ دو ٹی ٹی پی کی بات کو, چھوڑ دو جناب علی بلوچ آزاد اور آل دیٹ, forget about it. ان سے کہو کہ جی ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہم ٹریڈ بھی کریں گے, دوستی بھی رکھیں گے, سارا کچھ ہوں گے. آفیشلی آپ نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا ہوگا نا. ہے کوئی ماچوت جو مجھے کہ نہیں جی یہ آغا وسیم غلط کہہ رہے ہو؟ او بھائی, ہم نے کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کہا ہوا ہے. بنیاد جنگوں کی تو یہی بن رہی ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نا. ٹھیک ہے, ان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے ہندوستان کی, وہ بھی بنیادی ڈپلومیٹیکلی اور یہ وہ ساری کچھ تو ریکگنائز کرتے ہیں, لیکن آف کورس وہ جانتے ہیں, اور وہ ان کی پالیسی کی بنیاد بھی ہے کہ یہ کیونکہ ہندوستان کو کاٹا گیا ہے تو یہ ہماری سرزمین ہے, تو اس لیے وہ ایک انوانٹڈ قسم کی چیز وہاں آ گئی پاکستان, تو یہ ہے تو یہ ہندوستان نہیں نا. تو اس لیے, لیکن بہرحال پبلکلی تو وہ اون کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ, اور لیکن افغانستان تو یہ بھی نہیں کرتا. وہ واضح کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں مانتے پاکستان کو. تو اگین اگر پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ ڈیمانڈ نہ رکھو کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا بند کریں, سیدھے سے ایشو کے اوپر بات کرو جو سن 1947 سے شروع ہوا ہے. اوکے, کہ جی آپ نے ہمیں تسلیم نہیں کیا ہوا, آپ ہمارا نصف ملک کے اوپر آپ اپنا دعویٰ کرتے ہو, بلکہ نصف بھی اگر مل لے گا تو باقی کے اوپر بھی آپ کا نظریں ہیں. آپ تو ایسی صورتحال میں جب کہ مسائل ہیں بیچ میں, ان کو ہم سیٹل کیے بغیر امن نہیں ہو سکتا, دوستی نہیں ہو سکتی. اوکے, تو یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی. چلو جی ٹی ٹی پی کو آج وہ سپورٹ کرنا بند کر دیں, کل کو پی پی پی, ٹی ٹی سی, کوئی بھی ماچدکی نام بنا کے کوئی اور چیز آ سکتی ہے. پشتون ظلمیں آ سکتی ہے, جو پریکٹیکلی تو آئی بھی تھی اور ابھی بھی وہ اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان یہ وہ, تو اب کس چیز کو بنیاد کو روکو ماچوت کہ جی ٹھیک ہے آپ پہلے ہمارے جو ہے قبول کریں کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اس کے یہ جغرافیہ ہے, اور انٹرنیشنلی بھی یہ مطلب باؤنڈری ہے, ساری دنیا نے مانی ہوئی ہے. آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے مطلب آخری درجہ پھر جنگ ہوتی ہے. تو دو اس ہمسایہ ملکوں کے اندر جنگ ہو, یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ یہ اس کو تسلیم کریں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ واہ خان بھی ہمیں دے دو یا یہ بھی ہمارا ہے, وہ بھی وہ ہے, وہ یہ آپ کی ہے. تو اسی طرح سے آپ نے مداخلت کی ہے ساری زندگی پاکستان کے اندر, تو آئیں بیٹھیں پیار محبت سے اس معاملے کو سیٹل کریں. آپ اس کو تسلیم کرو, پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری مانو, اپنے ملک کی باؤنڈری کو سمجھو,
ہمارے باؤنڈری کی رسپیکٹ کرو اپنے، تو معاملات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا نہیں ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے، یہاں مسئلہ قومیت کا ہرگز نہیں ہے، میں تو اس کو مطلب ثانوی سی بھی حیثیت نہیں دیتا قومیت کے مسئلے کو، لیکن اب آپ دیکھیں تاریخی حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی اگر پشتون قوم کی دونوں طرف رہنے والی کہ کوئی اگر سروس ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اس ریجن میں مکمل پیس ہو جائے، تجارت ہو، ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں ہو، افغان جو ہیں وہ آزادانہ طور پہ پاکستان میں جائیں، پاکستانی وہاں جائیں، مطلب ٹریڈ روٹس بنے، ہر ایک چیز ترقیاتی کام ہوں، اوکے۔ اور اس کے اوپر یہ مشن لے کے اگر کوئی چلا تو وہ غیر پشتون لیڈر چلا ہے، اوکے۔ کون؟ گریٹ ذوالفقار علی بھٹو۔ اس نے ایفرٹس کیے تھے، اوکے، جو پشتون لیڈرشپ دونوں طرف کی، اوکے، انہوں نے تو یہ ایفرٹ نہیں کیا، حالانکہ اس میں سارا مفاد جو ہے وہ پشتون قوم کا ہے جو بارڈر کے دونوں طرف رہ رہی ہے، وہ نہیں کیا انہوں نے، اوکے۔ بلکہ یہ ولی خان، غفار خان وغیرہ نے جو بھی کوئی مثبت پیش رفت ہوتی تھی دو ملکوں کے درمیان، یہ اس میں روڑے رٹکا دیتے تھے۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا رشین آگے اور 2 ملین افغان بیچارے جو ہیں بے گناہ مارے گئے، اور ملک ایک 50 سال سے کیا بولتے ہیں سول وار میں مبتلا ہو گیا۔ اور ادھر سے پھر وہ گئے ہیں تو امریکنز آ گئے، امریکنز گئے ہیں تو پھر وہ ٹیررسٹ آ گئے، جس کے اوپر سب سے زیادہ نقصان تو دونوں طرف کے پشتون قوموں کو ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن ہوا ہوتا، انہوں نے ہمارے ملک کو ریکگنائز کیا ہوتا، مان لیا ہوتا کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک ملک ہے، ہاں ہم اگر اچھے تعلقات رکھیں گے تو ڈیورنگ لائن کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے یہ بارڈر ہے یہ وہ تو ڈزنٹ میٹر، ساری دنیا کی قومیں تقسیم ہوئی ہیں اگر ہم، اور پھر یہ کلیم کہ جی یہ پارٹ آف افغانستان ہے، یہ بھی تاریخی جھوٹ ہے، اوکے۔ دیکھیے جناب علی، 70 سال ان کی حکومت رہی ہے، احمد شاہ ابدالی نے مختلف علاقوں کو جو ہے یہ سلطنت دورانیہ جس کو کہتے ہیں وہ اپنی نوآبادیاتی بنایا تھا، اوکے، جس میں پشاور بھی شامل ہے۔ میں بڑے سے بڑے قوم پرست کو کہتا ہوں کہ جائیں یہ ان کی 70 سال کی تاریخ کو دیکھیں، اوکے، کہ انہوں نے کس طریقے سے پشاور کے سورسز کا استعمال کر کے قندھار اور کابل بھیجتے رہے، کتنے فوجی جرنیل جو تھے وہ نیٹو جو تھے پشاور کے پی کے پٹھان تھے، ان کے پاس کون کون سے اختیارات تھے، گورنر قندھار کا بارکزئی، وہ جناب صوبے دار یا میجر یا جو بھی جنرل یا جو بھی بڑے بڑے رینکس ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ سارے کے سارے بارکزئیوں کے پاس تھے، اور انہوں نے ایکسپلوئٹیشن کی۔ ایون ہسٹری جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ جناب علی جب یہ ابدالی میں جو پشتون خٹک اور یہ خیبر پختونخوا کے جو تھے وہ جب ابدالی کے ساتھ جاتے تھے ہندوستان سے لوٹ مار کر کے، جب واپس آتے تھے تو وہ ان کو جو مال غنیمت جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے خٹکس اور یوسف زئی اور محمدوں کو نہیں دیا جاتا تھا، سارے خود لے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی راؤٹ سے ہی آتے ہیں، ہم اپنا ایمبوش لگا کے ان کے اوپر جو بھی مال غنیمت ہے وہ خود چھین لیتے ہیں، اور دیٹ واٹ ہیپنڈ، اوکے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی پارٹ آف افغانستان پچھلے 1500 سال سے جو ہے یہ پشاور سارا، مطلب آپ امیجن کریں یہ کتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ کوئی 2000 سال کی تو تاریخ نہیں ہے، یہ کل کی بات ہے۔ تو اس لیے جو تاریخ کوئی بھی ملک ہو، پاکستان ہو یہ افغانستان ہو، جب تاریخ کو ہی جھوٹ کی بنیاد پر استوار کیا جائے گا تو پھر وہاں پر ہم یہ امید لگائیں کہ جی سب گل و گلزار ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتا۔ تو
ٹو میک اٹ شارٹ میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی بھی پاکستان کی لیڈرشپ ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر ہو، جب افغانستان کے اوپر آ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کا ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی پوائنٹ ہونا چاہیے، دیکھو جی افغانستان نے، ساری دنیا نے پاکستان کو ایک خود مختار کنٹری کے طور پر ریکگنائز کیا، افغانستان نے نہیں کیا ہوا. اوکے، جب انہوں نے نہیں کیا ہوا تو ہم ان کو پھر کیوں مانیں؟ اوکے، تو اس کے لیے جب تک وہ اس سے وڈرا نہیں کرتے ڈیورنگ لائن سے اور پاکستان نہ منم پاکستان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے ورلڈ کا، تب تک تو پیس ہو ہی نہیں سکتا. اوکے، آج اگر ٹی ٹی پی ہے کل کو کوئی اور چیز آ جائے گی. کل تک کیا تھا؟ پشتون ظلم نہیں تھی. اوکے، وہ کیا بلوچ نہیں تھے اور کیا منظور پشتین نہیں تھا، تو یہ ایک وہ کیا بولتے ہیں فقیر و فیپی نہیں تھا، بے شمار اس قسم کے. تو اس لیے کیونکہ بنیادی نقطے کے اوپر جو ہے وہ ہم نے فوکس نہیں کیا کہ ان کی امبیسی، ان کے ساری چیزیں، کیونکہ جب یہ بھی ایک احمقانہ پالیسی ہے بھئی امبیسی کیوں رکھیں، جب انہوں نے ہمیں نہیں ریکگنائز کیا ہم بھی نہیں کرتے. اوکے، تو اس لیے یہ بنیاد ہے. یہ ٹی ٹی پی وغیرہ یہ چھوٹے مسئلے ہیں، اصل مسئلہ یہی ہے جس کی وجہ سے جو ہے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے وہاں اور قدرتاً ایک ایسی چیز ہوئی، داؤد خان نے، ظاہر شاہ وغیرہ نے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرفیرنس اور ٹیررزم سارا کچھ کیا. اس کا نتیجہ جیسے میں بتا چکا ہوں، یہ کوئی خدا کے بھی تو کام ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہر چیز کے جی بی، سی آئی اے، آئی ایس آئی اور خاد نے تو نہیں مطلب منصوبہ بندی کی ہوتی نا، یا ان کی منصوبہ بندی کامیاب تو نہیں ہوتی نا. کوئی خدا کی بھی تو حکمت عملی ہے نا، خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیے کیا ہوا، ایسی پالیسی کے اوپر وہ اتنی دور تک چلا گیا تھا داؤد خان کے، وہ پشتونستان کے مسئلے کے اوپر. جب اس نے یو ٹرن کیا تو اس غریب کو تو مارا سو مارا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی انہوں نے مار دیا. بالکل یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی، نوٹ ایٹ آل، کہ یہ پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، ڈیورنگ لائن پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا، مار دو. یہی وجہ تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی. اوکے، کیونکہ ایک ایسا پرچمی ایلیمنٹ جو تھا، جو نون پشتون موسٹلی جو تھے، کیا بولتے ہیں ببر کارمل وغیرہ، وہ اس فیور میں نہیں. منصوبہ بندی ان کی پہلے سے تھی کہ اس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے سارے خاندان کو. وہ تو کچھ جو بچ گئے تو بچ گئے، ان کی قسمت اچھی ہے. اسی لیے ببر کارمل نے اور کچھ پرچمیز جو تھے وہ ترکئی کو، فیض کو یہی کہہ رہے تھے کہ کو کے بعد اگر ہمارا کو کامیاب ہو گیا تو ہم داؤد کو نہ آپ ماریں. اوکے، کیونکہ یہ منصوبہ بندی تھی پہلے کی ان کی. تو یہی بہرحال دیکھنے میں پھر دیکھتے ہیں کہ رشین آ گئے اور یہ وہ، کیونکہ یہ سارا کا سارا کیا ہوا ہے، یہ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو نیشنلزم کی آڑ میں جو ہے اس خطے میں انہوں نے بربادی لے کے آئے اور اپنی ہی قوم کا سب سے زیادہ نقصان کیا. تو دیکھیے یہ ذوالفقار علی بھٹو ایک غیر پشتون تھا جس نے پورے ایفرٹس کیے، سنسیئرلی ایفرٹس کیے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوستی ہو جائے، یہ جو ڈیورنگ لائن کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ملک میں انٹرفیرنس ختم ہو جائے، ٹریڈ شروع ہو، ٹریڈ کے روٹس بنے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں ایک ہمارے کیا بولتے ہیں مغرب کا محاذ جو ہے وہ سیف ہو جائے، کوئی ان کے درمیان ہمیں وہ شک نہ رہے ان کو ہمارے. اور اس کا سارا اگر یہ پیس کا اور بھٹو کی اور داؤد کی پالیسی کنٹینیو رہتی تو آج
یہ خطہ جو پشتون ایریاز ہیں یہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گئے ہوتے. اوکے, سول وارز نہ ہوتی, رشینز نہ آتے, وہ جناب علی طالبان نہیں بنتے, مجاہدین نہ بنتے. اوکے, یہاں پر وہ افغان عرب جیسا فتنہ پیدا نہ ہوتا. تو یہ اس میں اگین اینڈ اگین پشتون لیڈرشپ نے کیا کیا, اس نے تو چنگاری کو جو ہے ہوا دی کہ اور شعلہ بڑھ کے اور نفرت اور یہاں ڈسٹیبلائز ہو جائے یہ ریجن, جنگیں ہوں قومیت کے نام پر, مذہب کے نام پر, یہ سارے اس میں شامل ہیں. کیا ولی خان, کیا غفار خان, یعنی غفار خان کیسا پٹھان تھا؟ یعنی یہ کوئی بھی آدمی مجھے بتائے کہ جب رشین وہاں آئے ہیں تو افغان کہتے ہیں کہ رشین نے 2 ملین یا 1.5 ملین افغانوں کو مار دیا. اوکے, اور ان کی پریزنس کی وجہ سے یہاں اتنے لوگ مارے گئے ہیں, افغان مارے گئے ہیں, زیادہ تر پشتو سپیکنگ, اوکے, یا پٹھان, اور ان کی پریزنس کی سپورٹ جنہوں نے جو ریزن بنے افغانوں کے, ملینز آف افغانوں کے قتل کا, یہ غفار خان جو ہے ان کی پریزنس کو حق بجانب قرار دے رہا ہے, ان کی سپورٹ کر رہا ہے, یعنی پٹھانوں کے قاتلوں کی سپورٹ کر رہا ہے. نو, ایسے لیڈر نہیں ہوتے. اینی ہو, اب مسئلہ پھر یہی ہے جیسے میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکا ہوا ہوں. میں نے کہا تھا کہ چین جو ہے وہ افغانستان میں ایک نیا, یعنی افغان میدان میں ایک نیا کھلاڑی پیدا ہوا ہے جو کہ اناری ہے. کیونکہ چین سے پہلے کیا بولتے ہیں رشیا, زار کا رشیا, پھر کمیونسٹوں کا رشیا, پھر اس کے بعد کیا بولتے ہیں انگریز, اور پھر بعد میں کیا ہے ایران, اور یعنی ایران تو خیر اس سے بھی پہلے, لیکن امریکہ, نیٹو وغیرہ. تو یہ چین جو کی انٹرنس ان افغانستان وہ نیا ہے, یہ نابلد ہیں یہاں کی صورتحال کو. کیونکہ جب میں نے یہ دیکھا کہ یہ نزدیکی کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں طالبان کے ساتھ, یعنی دو نکات جو موسٹ لائکلی, ایک کہ یہ طالبان کے ساتھ اچھے ٹرمز کر کے, تو وہ جو ٹرکش کمیونٹی اوگرز ہیں وہاں پر ان کو مطلب ان کے ساتھ دوستی کر کے تو جناب علی ان کو روکنا کہ یہ چائنا میں آ کے ٹیررزم نہ کر سکیں یا کوئی اس قسم کی شورش پیدا نہ کر سکیں. تو میں نے کہا یہ پاگل ہیں, یہ نہیں سمجھتے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی ہسٹری کا. تو دوسرا جو ہے وہ وہاں پر جو ٹریڈ وغیرہ اور کیونکہ میں تھوڑا سا تو جانتا ہوں کہ بہت سارے جو چائنا کے جو انٹرسٹ ہیں وہاں پر افغانستان کے اندر, وہ کیا بولتے ہیں جو ان کے منرلز ہیں یا جو بھی معدنیات وغیرہ ہیں وہ موسٹلی 80% وہ ان علاقوں میں ہیں جہاں طالبان یا طالبان کے لسان اور نسل کے لوگوں کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خیر سگالی کے جذبات نیٹو وہ لوگ نہیں رکھتے ہسٹوریکلی. یہ میں کوئی کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہسٹوریکلی. تو میں نے کہا تھا یار یہ جو ہے نا چائنا والے, جیسے پاکستان کی افغان پالیسی بری طرح فیل ہوئی ہے, ان کی بھی ہو رہی ہے. اور دیکھیے ان کا یہ خیال کہ چائنا یا طالبان کے ساتھ دوستی کر کے وہ جو ہے وہاں پر شدت پسند اسلامی کوئی جو فلو ہے اس کو روک سکیں گے, ظاہر ہے کہ یہ نہیں سمجھتے افغان ہسٹری کو. اسی لیے اس غلط فہمی میں کہ جی چلو ان کو گلے لگاتے ہیں, ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, ان کو انوائٹ کرتے ہیں, ان کو ایڈ کرتے ہیں کہ یہ بھول جا پتر چونگ شونگ کرتے رہو, وہ کبھی رب نے نہیں مانتے. تھی کی چینیوں کو تو ویسے بھی وہ جو بھی یہ جو کیا کہتے ہیں ناک والے اور چھوٹی آنکھ والوں کو تو ویسے ہی
یہ اچھا نہیں سمجھتے. تو بہرحال، اور دوسرا یہ اتنا فلش فیصلہ کہ جو اوپوننٹ ہیں ان علاقوں کے جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں تجارتی معدنیات اور منرل وغیرہ کے اوپر، اوکے، یہ طالبان کو جب گلے لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ایک ریزنٹمنٹ ہوئے گی چائنیز کے خلاف، اوکے، کہ دیکھو جی یہ ہمارے تاریخی دشمنوں کے ہمیں بائی پاس کر کے تو یہ فیلئر ہوگا. اینڈ ناؤ یو کین سی، اوکے، جہاں جو بارڈر ایریاز ہیں افغانستان کا، جو کیا بولتے ہیں واہ خان وغیرہ، اوکے، واہ خان کے خطے کے اس پورے خطے کی تاریخ یہ رہی ہے کہ وہ پشتون ڈومینیشن کو افغانستان میں پسند نہیں کرتے. وجہ جنگیں ہوئی ہیں، اوکے، وجہ جنگیں ہوئی ہیں، اوکے. تو یعنی پانچشیر اور یہ سارے علاقے کوئی وہاں ووٹنگ یا ریفرینڈم تو نہیں ہوا تھا کہ پارٹ آف افغانستان بنے، اوکے. وہاں تو جنگیں ہوئی، انہوں نے آکوپائی کیے، پھر اس کو مطلب کیا بولتے ہیں، انگریزوں نے جب اس کی مدد کی، کیا بولتے ہیں، امیر عبد الرحمن کی، تو اس نے وہ جناب ایک مرکزی حکومت سمجھ لیں، جیسے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف افغانستان، وہ اسٹیبلش کر لی. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں، نون پشتون اور پشتون مسئلہ جو ہے وہ اور زیادہ اس میں شدت آیا. ہزاراز کی کلنگ ہوئی، پھر اس کے بعد نورستان میں انہوں نے حملے کیے اور بہت سارے لوگوں کو کنورٹ کیا، اور اس کا نام کیا نورستان ڈال دیا کافرستان کا، اور یہ مطلب بلڈ شیڈ ہوا، جنگیں ہوئی، آل دیٹ، یہ پارٹ آف ہسٹری ہے اس کی. کیا تو اسی میں مختلف اوقات میں جو ہے وہاں تحریکیں بھی چلیں، جیسے حبیب اللہ کلکانی جو تھا وہ اس نے کو کیا یا جنگ کی، اور وہ امان اللہ کو شکست دی، یا امان اللہ بھاگ گیا، جو بھی ہے. تو یعنی 300-400 سال کے بعد وہ پہلا حکمران تھا جو غیر پشتون تھا. پھر اس کی حکومت کو قادیانیوں نے اور انگریزوں نے مدد کی، کیا نادر شاہ نے. اور الٹا یہ بتاتے ہیں، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ وہ جناب حبیب اللہ کلکانی یا بچہ سکاوا کی مدد انگریزوں نے، حالانکہ انگریزوں نے نہیں کی تھی، اوکے. انگریزوں نے تو پوری مدد، بھئی حکومت کس کی تھی ہندوستان کے اندر؟ انگریزوں کی تھی نا. جب یہ جا رہا تھا نادر خان، اوکے، کیا بولتے ہیں، افغانستان، وہ کہاں سے جگ گیا تھا؟ پورے ہندوستان سے جناب اس کو سرکاری پروٹوکول ملتا رہا، امداد ملتی رہی. ڈاکٹر اقبال قادیانی اس کے پاس گیا، اور بہت سارے قادیانی جو فوجی تربیت یافتہ تھے، جو مطلب ویپن کے مطلب ماہر وغیرہ تھے، قادیان سے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں مرزائیوں نے اس کو دیے کہ جاؤ وہاں حکومت قائم کرو اور مرزیت کو وہاں الاؤ کرو اور یہ کرو all that. اور ان کے اس کے خاندانی تعلقات جو تھے، یہ اس کے بعد یوسف خان واز ہز نیم آئی تھنک، وہ جب دہرادون میں رہتے تھے قادیانیوں کے ساتھ تھے، اوکے. تو جو بھی کچھ ہے اس کی پوری فل فلیج سپورٹ. اور اگر انگریز بچہ سکا کے اتحادی ہوتے تو وہ تو اس کو کیا بولتے ہیں، جب امان اللہ خان نے بھی آ کے تو انگریزوں کے پاس ہی پناہ لی ہے نا، وہ اس کو گرفتار کر کے تو پکڑا دیتے، اس کو کیا بچہ سکا کو دے دیتے، نادر خان کو جانے نہ دیتے وہاں. باقاعدہ یہاں پر انہوں نے فوج میں بھرتی کی ہے، اوکے. قادیانیوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، ویپن دیے ہیں، جاؤ جی. اور الٹا یہ کہتا ہے کہ وہ انگریزوں، یہ تو بلکہ جب اس کی حکومت آئی ہے حبیب اللہ کلکانی کی، تو انہوں نے تو بارڈر بند کر دیے تھے. ہندوستان سے سارے سامان جاتا تھا کھانے پینے کا، یہ گوشت اور یہ سبزیاں دالیں وغیرہ، تو وہاں تو قید کی صورتحال ہو گئی تھی. اسی لیے پھر وہ بچہ سکا نے اپنے ہی کہا کہ یہاں پلانٹیشن کرو، وہ
کیا بولتے ہیں ٹماٹر اور گاجریں وغیرہ لگاؤ کیونکہ وہ انگریزوں نے بند کر دیا ہوتا. دا فیکٹس آر انٹائرلی ڈفرینٹ دین جو ہسٹری کے اندر یہ بتاتے ہیں. چلیں خیر، تو جو یہ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک فیل پالیسی تھی چائنیز کی. آج آپ کے سامنے دیکھیں جس ریجن کے اوپر جو ہے ایسی کمیونٹی کا مطلب وہ ریجن ہے جو کہ طالبان اینٹی طالبان ہیں. اگر چائنا طالبان کو گلے لگائے گا تو وہ یقیناً جو بارڈر ایریاز ہیں چین اور اس کے لوگ جو ہیں وہاں کے وہ ناخوش ہوں گے چائنا سے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ چائنا نے شاید ریئلائز کر لیا کہ یہ ان کی پالیسی غلط تھی. جو ان کے یعنی جو گولڈ ہے اور بڑے قیمتی منرلز وغیرہ ہیں وہ کس کی سرزمین پر ہیں؟ وہ اینٹی طالبان کمیونٹی کی سرزمین پہ ہیں. تو آئی ڈونٹ نو فور شیور، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب چائنا نے ریئلائز کیا ہے کہ ان کی پچھلے 4-5 سال کی پالیسی غلط تھی، تو شاید اب وہ مطلب صحیح ٹریک پر آ جائیں. موجودہ وہاں جو اینٹی طالبان تحریکیں اٹھ رہی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان کو سپورٹ کرنا چاہیے اینٹی طالبان ایلیمنٹس کو. تو جب افغان جو ہیں یا طالبان جو ہیں کھل کر اینٹی پاکستان فورسز کو فل فلیج سپورٹ کر رہے ہیں، اوکے، تو پھر ہمیں دور نہیں رہنا چاہیے. ہمیں بھی جو اینٹی طالبان فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنی چاہیے. اس کو کوئی قومیت کی بنیاد کے اوپر نہ دیکھے. ہمیشہ سے وہی ملٹری پاور کامیاب ہوتی ہیں جو اس کیپیسٹی میں ہوں کہ ٹٹ فور ٹیٹ جواب دے سکیں. اور یہ کہنا کہ ان کا داخلی معاملہ ہے، تو کیا عمران خان کا ایشو، ٹی ٹی پی کا ایشو، یہ ٹیررزم اور یہ ساری چیزیں کیا یہ ریلیٹڈ نہیں ہیں؟ اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. اوکے، تو اس میں پاکستان کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے کہ طالبان جو ہیں وہ انہوں نے غاصب ہیں اور وہ جناب اس ریجن میں جو کچھ ہے کیا بولتے ہیں جو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، قتل و خون ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پورا خطہ متاثر ہوا ہے. تو ایسی فورسز کے خلاف جو بھی ہوگا وہ ہمارا اتحادیہ، ہم ان کو مورلی بھی اور دوسرے طرح سے بھی مدد کریں گے. وہ تو آلریڈی کر رہے ہیں اور آپ کو کرنے میں کیا ڈر ہے بھائی؟ کھل کر کرو. اور اگر آپ نہیں بھی کرو گے، اگر آپ نیوٹرل بھی رہتے ہو، اینڈ آف دا ڈے یہ الزام بھی پاکستان کے اوپر آئے گا کہ جناب علی پاکستان نے وہ ملنگ کو سپورٹ کیا، فصیح کو سپورٹ، یہ جو بھی وہ وہاں پر تاجک وغیرہ ہیں. اگر آپ نہ بھی کرو گے تو آپ کے اوپر تو الزام آنا ہی آنا ہے. اور آپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوگے کہ اس الزام کو دفاع کر سکیں. یہ صرف آغا وسیم ہی کر سکتا ہے. تو اس لیے اگین جو کوئی صورت، کیونکہ دیکھیے اگر ذوالفقار علی بھٹو کی کامیابی کا راز کیا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بہتر ہو جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، پشتون ایشو کے اوپر آپ انٹرفیرنس نہ کریں، ان کی سپورٹ نہ کریں، بلوچوں کو سپورٹ نہ کریں. داؤد صاحب نہیں مان رہے تھے. اوکے، تو جب چھوٹی موٹی بغاوت ہی وہاں شروع ہوئی پاکستان نے اس کی مدد کی، ربانی اور اس کے اوپر، وہ اگرچہ بغاوت ناکام ہو گئی لیکن داؤد نے ریئلائز کر لیا کہ اگر میں کسی کے ملک میں انٹرفیرنس کر سکتا ہوں تو دوسرے میرے ملک میں بھی کر سکتے ہیں. لہذا وہ بھٹو کے ساتھ بات چیت کے اوپر آ گیا، امن کے اوپر آ گیا، یہ آ گیا. اوکے، اور آپ کے پاس ایک ہی چوائس ہے اور دوسری کوئی چوائس نہیں ہے.
اور بالکل بھٹو نے اوپنلی بلایا پھر ان کو جو داؤد کے مخالف تھے. پرابلم یہ ہے نا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بیک گراؤنڈ کو. اوکے جی بھٹو نے وہ کیا بولتے ہیں مولویوں کو بلا لیا, یہ کر لیا. بھائی کمیونسٹ جو تھے وہ تو اینٹی بھٹو تھے, یعنی داؤد کے وقت میں ہی خلقی پرچمی جو ہے ہر دوسرے دن کابل, جلال آباد, قندھار میں بھٹو کے پتلے جلایا کرتے تھے. بھٹو کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں اور یہ اور وہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ غفار خان وغیرہ کی پالیسی کو فالو کرتے تھے. تو کیا بھٹو ان کو کہتا کہ آؤ جی میرے ساتھ مل کے ہم داؤد کے خلاف ایک محاذ قائم کرتے ہیں. تو ملک کو بچانے کے لیے جو بھی فورسز ہو سکتی تھی, جہاں تک میری معلومات ہیں کہ بھٹو نے پہلے جو وہاں ماؤسٹ تھے کچھ پارٹیز تھیں ان کو کانٹیکٹ کیا, لیکن وہ کچھ مارے گئے ہوئے تھے, کوئی جیل میں چلے گئے ہوئے تھے, تو وہ مدد نہیں آگے چل سکا. تو پھر وہ ظاہر ہے اخوانی جو تھے وہ پھر آئے وہاں پر. اوکے, اور مطلب یہ میں جیسے پہلے بھی بتایا, یہ اخوان المسلمین کا تو لبادہ تھا, اصل میں سارے نیشنلسٹ تھے. وہ ربانی جو تھا وہ کیا بولتے ہیں وہ تاجک قوم کا نمائندہ تھا, سمپل از دس. اوکے, گلبدین وغیرہ جو تھے وہ پشتونوں کے تھے. اور یہ ڈویژن ہم نے واضح طور پر دیکھی جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو زوال آیا, تو خلقی پرچمی جو جس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے وہ کوئی پشتونوں کے ساتھ مل گئے پٹھان, اور جو نون پشتون تھے وہ احمد شاہ مسعود کے ساتھ مل گئے. حالانکہ یہ اپنے آپ کو مارکسسٹ اور ہائیلی ایجوکیٹڈ اور جناب انٹرنیشنلسٹ وغیرہ کہتے تھے, لیکن جب کیا بولتے ہیں قومیت کا مسئلہ آیا تو ان کے اندر واضح ڈویژن ہو گئی. تو وہاں یہ کہنا کہ کوئی مارکسسٹ ہے کوئی مولوی ہے, اب طالبان کیا ہے, طالبان قوم پرست ہے. تو ہم نے جو ہے صحیح چیزوں کو ان کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. تو اس لیے مضبوط طالبان یا مضبوط کوئی بھی افغان حکمران وہاں پر, وہ پاکستان کو ڈنڈا دیتا رہے گا کبھی بھی نہیں, کیونکہ وہ پاکستان کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے. ہاں یہ ریکگنائز کرتے ہیں, وہ مانتے ہیں کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو, تو جو پاکستان کا مفاد ہے ہمیں اپنے مفاد کے ساتھ جانا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کریں. ہاں اگر وہ ہمارے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں, طالبان ہو یا کوئی جو چانس کوئی نہیں ہے, اوکے, اگر وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کا ہم انٹرفیئرنس نہیں کریں گے, ہم بلوچوں کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم ان کو سپورٹ نہیں کرتے, آپ بھی ان کو سپورٹ نہ کریں, ہم اپنے تعلقات جو ہیں یعنی حقیقی مسائل کو سیٹل کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اگر آپ پیس چاہتے ہیں. تو اس لیے بہت ساری باتیں ہیں. پھر اگین یس, طالبان کا اقتدار میں رہنا وہ پاکستان کے لیے, یا ناٹ اونلی طالبان بلکہ نجیب ہو, کیا بولتے ہیں, اور یہ دیکھیے اس کو یہ بالکل قومیت کے رنگ میں نہ دیکھیے, کیونکہ جو بھی وہاں ایسی حکومت ہوگی جو پاکستان کو نہیں مانتی, پاکستان کے خلاف جو ان کا پولیٹیکل سٹانس ہوگا, وہ پاکستان کے جو میجورٹی پشتون ہے ان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ آئسولیٹ کر رہے ہیں یار, یہ آئسولیٹ کر رہے ہیں ایک بہت عظیم قوم پشتون قوم کو. وین آئی سے پشتون قوم جو ریل جو ہے, وہ جنہوں نے پشتون ویلیوز کو زندہ رکھا ہوا ہے, پشتونوں کا نام, وہ تو الحمدللہ کے پی کے سے بیلونگ کرتے ہیں. اوکے, تو یہ ان کا نقصان ہے. دیکھیے ہزارہ تاریخی طور پہ پٹھانوں کے یا افغانوں کے ساتھ ان کی دوستی نہیں, دشمنی ہے, رائٹ, میں غلط نہیں کہہ رہا. اور اسی لیے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ کوئٹے میں آ کے پناہ لیے تھے انہوں نے. اوکے, تاجکس, ازبکس, یہ ساری جو قومیں ہیں, ترکمان, یہ وہ
وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے علاقوں کو آکوپائی کیا ہوا ہے، جنگیں کی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہمارے کیا بولتے ہیں قتل عام کیے ہوئے ہیں. اوکے، وہاں پر تو ہے. اب اگر یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے کہ اب وہ ساؤتھ میں بھی جتنے دوسری قومیں ہیں وہ بھی اس کو بھی وہ مطلب یہ جی پنجاب کے اوپر، تو ادھر سے ہزارہ اینٹی پشتون ہوں گے، ادھر سے تاجک، ادھر سے ایک رہ گیا تھا وہ کیا نا وہ فارسی کیا بولتے ہیں فارس. اوکے، وہ سارے جو ہیں ان کی تاریخی جنگیں رہی ہیں. ایک رہ گیا تھا پاکستان پنجاب. اب یہ جو ہے طالبان اور یہ کیا نام ہے پیپل لائک افر سیاب خٹک اور اس قسم کے مادر چودوں نے یہ بھی جناب کے پنجابی زماں دشمن دے. اچھا جی چلو، پنجابی آپ کا دشمن ہے، ہزارہ آپ کا دوست ہے، ازبک آپ کا دوست ہے، فارس آپ کا دوست ہے، تاجک آپ کا دوست ہے. اوکے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے تو وہ تاجک کے لیڈرشپ کو آپ نے پھانسیاں دے دی ہوئی ہیں، ہزارہ کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے. کشمیر کا جو ہسٹری ہے وہ یہی کہتی ہے نا کہ ڈارکسٹ پیریڈ آف کشمیر ہسٹری جب افغانوں کی وہاں حکومت تھی. میں غلط میں تو اس لیے ایک جو دوسرا گھر ہے پٹھانوں کا، پشتونز کا، وہ ہمیشہ سے پنجاب رہا ہے. اب یہ غفار خان کی اور یہ داؤد خان کی اور نجیب کی اور ان لوگوں کی، طالبان کی اور ان کی، اب یہ کہ جی پنجاب زماں دشمن دے، لو جی اس کو بھی آپ تو آئسولیٹ ہو جاؤ گے. نقصان پشتونوں کا ہے. اوکے، تو اس لیے اس عظیم قوم کو نقصان نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح سے جو طالبان ہیں یا وہاں جو نیشنلسٹ فورسز ہیں وہ وہاں اقتدار میں نہ ہوں. اوکے، اور اگر کوئی پشتون وہاں اقتدار میں آ جاتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ریکگنائز کریں، ڈیورنڈ لائن کو مانیں، بہتر تعلقات کریں، ایشوز کو ختم کریں، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کر نہیں رہے، نہ ہوگا. تو اسی لیے جو کہتا ہوں وہی کرو، لیکن تم نے کون سا کرنا ماچو. تو تم نے پھر وہ ملا عمر کو آ کے اس کے بیٹے کو پھر وہاں پر کراچی میں جو ہے پروٹیکشن اور سرکاری یہ کرنے، تم بڑے بہن چوت ہو، مرزیو بڑے بہن چوت ہو، تمہاری وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے ہمارے ملک کو. تو انشاءاللہ تعالی مرزیت ادھر سے ختم ہوگی، ادھر سے طالبان بھی ختم ہوں گے، کیونکہ اللہ کے بھی کوئی کام ہوتے ہیں.